बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन व्यूवर डॉक्टर साहबान आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत कामिला से नवाजे। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरपेरल फीवर। ये इस चाइल्ड बेड फीवर भी कहते हैं। इसको प्रसूत का बुखार भी कहते हैं। ये प्रसूत का बुखार जो वज़ा हमल के बाद होता है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आए दिन दुनिया भर की औरतें मौत के पंजा में गिरफ्तार हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अमूमन मुसलमान घरानों में खुसूसन आए दिन बहुत सी औरतें प्रसूत के बुखार की कुर्बानगाह पर निशावर हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में अमूमन हिफ़ाज़ान सेहत की परवाह नहीं की जाती और बच्चा जनने का काम ऐसी दाइयों और हेल्थ केयर डॉक्टरों के पास है कि वो अपने फ़न में इतनी ताकत नहीं रखती जिनको हिफ़ाज़ान सेहत का कतई ख्याल ही नहीं होता। बच्चे को खुली हवा देना पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी में एक गुनाह अज़ीम समझा जाता है। अक्सर शहरों में देखा गया है कि ज़च्चा का कमरा बंद होता है और आग का धुआं घर भर में भरा होता है, जहाँ अच्छे भले आदमी का दम घुटता है। भला ऐसी जगहों पे अक्सर मलकल मौत का फरिश्ता ज़हमत न बने तो फिर कहाँ जाए। ज़च्चा को मौसम के लिहाज से सर्दी गर्मी से बचाकर हत्तल मकान ताज़ा और खुली हवा में रखना चाहिए। ऑक्सीजन से उसके निज़ाम की इलाज पाक और साफ़ हो और बहुत हद तक आने वाले ख़तरात से बच सकते हैं। काश कि हमारे मुल्क के हर बशिंदे को इस राज की समझ आ जाए और हमारे माएँ बहनें अजल के पंजा से गिरफ्तार ना हों। अफूनती बुखार ना जिस्म तक महदूद रहता है बल्कि आलात सदर आलात तनासल के नज़दीक तमाम तर मौफ हो जाते हैं। बाज़ वक्त बर्दाश्त में भी इन्फेक्शन हो जाती है। नाज़रीन, अब खुद ही समझ सकते हैं कि बुखार किस कदर मुतद्दी और किस कदर ख़तरनाक होगा। अगर हम मुआलजे ने इस बुखार को रोक ना सकें और ना इसका इलाज कर सके तो मैं समझती हूँ कि हमने बहुत कुछ अपने मुल्क को और खुसूसन अपने माओ की खिदमत नहीं की। अगर हमें इसको रोक सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं तो हम समझेंगे कि हमने माओ की खिदमत कर ली है। ये अमूमन डॉक्टर ऐसी गलतियाँ खाते रहते हैं, मगर होम्योपैथिक मुआलजीन को इससे क्या। हमारे लिए रास्ता पाक साफ़ है। हमारी दुआ की तशख़ीस ही मर्ज़ की तशख़ीस होती है और दुआ की तशख़ीस ही से हम अपना काम निकालते हैं। मरीज़ के बिलबिसल दुआ हमेशा मरीज़ को दुरुस्त कर देती है, शिफा बख्शती है, चाहे मरीज़ मर्ज़ का नाम कुछ ही क्यों ना हो। तब मैंने इसकी तशख़ीस और अलामत को मुख्तसर इस किताब में बताया है। वज़ा हमल के बुखार एक वबाई सूरत अख्तियार कर चुका है बाज़ मुल्कों में। इस बुखार के मरीज़ कई महीने बिस्तर अलालत पर पड़ी रहती हैं। ये बुखार हस्पताल में वबाई शक्ल अख्तियार कर जाता है, जहाँ एक औरत के बीमार होने से तमाम की तमाम ज़च्चाएँ इस बुखार में मुब्तला हो जाती हैं और बाज़ वक्त कई अफराद साल तक इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। एलोपैथिक में इस बुखार की औसत मर्ग बहुत ही ज़्यादा रही हैं। अस्पतालों में औसत मर्ग बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसका ख्याल करते ही कलेजा फट जाता है।
بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ یہ مرض حد سے زیادہ متعدی ہے، جبکہ دوسری اس کو متعدی قرار نہیں دیتے۔ عفونتی بخار ایک زچہ سے دوسری زچہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جو عفونتی بخار میں مبتلا عورت کا علاج یا تیمارداری کر رہا ہو تو کبھی تندرست زچہ کو دیکھنے یا تیمارداری کرنے نہ چاہیے تا وقتی اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے پوری احتیاط اس کی بات کی ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر جو ایک زچہ کی تیمارداری کر رہا ہے، اس کو دوائیاں دے رہا ہے، اس کا علاج کر رہا تھا، اس کو دوسری زچہ تک نہیں جانا چاہیے جتنی دیر اس کو پوری طرح اعتماد نہ ہو جائے کہ وہ اس نے پوری احتیاط کی ہوئی اپنے اوپر، اس کو کسی قسم کا عفونتی زہر کا اثر نہیں ہوا۔ عفونتی بخار کا کورس بہت تیز ہوتا ہے، بعض اوقات یہ گھنٹوں میں ہی مریض کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ دوسری حالتوں میں ابھی عفونت کا زہر رحم میں نہ پہنچا ہو، اس کا کورس بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ مثلاً عفونتی بخار سے نمبر 1، جب اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے رحم کے تھیلیوں پر ہوتی تھی، دوسری رحم کے کل اعضاء بارتون میں، یہ رحم کی اندرونی دیواروں پر آ جاتی ہے، اس کی ورم ہو جاتا ہے۔ تیسری، رحم کی نالیوں میں ورم، اس کا پک جانا، ان کے اندر نسور بن جاتا ہے۔ اور چوتھی جو ہے یہ خصیت الرحم اور خصیت النالیوں میں ورم کی کیفیت ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی معروف ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسمیں فرداً یہ اس انسان میں ہو سکتی ہیں جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے۔ بعض چاہے گھروں میں پڑی جاتی ہیں اور بخار چڑھا رہتا ہے اور پھر اس کی یہ انفیکشن سارے جسم کے آرگن کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور پھر اس کا علاج بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ عفونتی بخاروں کا کورس نظام جسم کتنا مہلک اور کتنا زہر آلود ہے۔ جب اس کا زہر خون میں تحلیل ہو جاتا ہے تو تمام نظام جو ہے نا درم برم ہو جاتا ہے اور اس کا تمام خون جو زہریلا ہو جاتا ہے۔ عفونتی بخار کی پہلی کرتوت، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، ناظرین آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ بخار یا عفونتی بخار کی نمود پہلے ایک زہر آلود مادہ جسم میں پھیلتا ہے۔ اس زہریلے مادے کے پھیل چکنے کے بعد بخار کی نمائش ہوتی ہے، کیونکہ یہ جسم کے ہر رگ و ریشے میں جا کر ایک تلاطم پیدا کر دیتی ہے۔ بعض ڈاکٹر نے اس حالت میں مریضوں کا خون لے جا کر جانچ کی تو معلوم ہوا خون میں طب محرکہ کا زہر موجود ہے۔ خون کے سرخ اجزاء بہت کم ہو جاتے ہیں، سفید اجزاء بہت بڑھ جاتے ہیں، علاشیں جسم کے خون میں موجود رہتی ہے، اس کا نکاس نہیں ہوتا۔ جن مستورات کو عفونتی بخار ہو چکے ہیں ان کے بچوں کو زہر باز کا تاثر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس بخار میں بہت سی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ بعض عورتوں میں طبی طور پر تکلیفات چھپی رہتی ہیں جو کم و بیش حمل کے دوران آ کر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان چھپی طبی خرابیوں کی وجہ سے حاملہ عورت کے اندر طبی کمزوریاں موجود ہوتی ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی قوت مدافعت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر مرض کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے ہی مستورات معمولاً بخاروں کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وضع حمل کے وقت دائیوں کو ہاتھوں سے کپڑوں سے زہر چڑھ جاتا ہے یا ڈاکٹروں کے نا صفائی ہونے کی وجہ سے اور جراثیم کش آلات استعمال کرنے سے ایک زچہ سے دوسرے زچہ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اور پہنچ جاتی ہے۔
نفاس کا رک جانا بھی اس کی کوئی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ بعض وقت اس میں بہت غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ نفاس میں اور بھی کئی وجوہات ہیں، مثلا سردی لگ جانا، سلانے خون کی کمی، پیٹ میں ٹھنڈی چیزیں لگانے یا اس میں ٹھنڈی چیزیں پینے سے نفاس رک جاتا ہے، اور اس سے بھی پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پرسات ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ورمی، نمبر 2 دوسری متعدی یعنی زہریلی یا فاسدانہ زہر کا اثر، اور نمبر 3 طب محرکہ کسی علامت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہومیوپیتھک معالج کو اس تشخیص کی چندہ ضرورت نہیں ہے، علامات دیکھ کر ہی لینا، اس کی بالمثل دوا تجویز کرنا ہی ہومیوپیتھک علاج کے لیے کافی ہے۔ تاہم میں نے علامات کو ترتیب اس لیے دیا ہے کہ اس کی تشخیص میں غلطی نہ ہو۔ ورمی کیفیت میں زیادہ رحم معاف ہوتا ہے، اس کی علامت شدید فاسد ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ رحم کے اندرونی جلدی اور دسواں کے ریشوں کو گھیر لیتی ہے اور وہاں پہ ورم ہو جاتا ہے، اور دوسری اس کی نبض 120 سے 150 تک ہوتی ہے، اور شکم میں بھی افارہ آ جاتا ہے، اور شکم سب سے پہلے میدا ذکر متلی کیا ہو سکتا ہے، پسینے کی زیادتی پریشان کن ہے، بعض کھالتے میں پسینے کی زیادتی بخار کے آخر تک رہتی ہے، پسینہ اور سانس میں پیپ کی طرح ایک میٹھی سی بو ہوتی ہے پھونتی بخار میں، اور اس کے بعد پھر دوسری آ جاتی ہے یعنی عفونتی پردہ بارتون کے ورم۔ یہ تکلیف وضع حمل کے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وضع حمل کے 20 گھنٹے یا 3 دن کے بعد تک شروع رہتی ہے، اور اس سے بھی اس کی نبض میں بڑا گھٹتی بڑھتی رہتی ہے نبض۔ دوسری یہ ہے کہ رحم کے وریدوں کا ورم ہو جاتا ہے، رحم کے وریدوں کا اندرونی جلی کے ورم سے بھی یہ بخار ہو جاتا ہے، نبض کی رفتار جو ہے نا وہ 150 سے 110 گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ مریض کے لیے بہت ہی مہلک سابق ہوتی ہے، کیونکہ اس میں زہریلا مادہ رحم کے ان مقامات پر اول چھوٹی سوئی سے نظام جسم میں جذب ہونے لگتا ہے، اور سارا خون آلود ہو چکا ہوتا ہے، اور جس سے وریدی ورم ہو جاتا ہے۔ اگر بارتون میں کاذب بارتون یعنی سپیریئرس میں اور اس کی دیواروں میں یا آنتوں کے عضلاتوں میں شکم کی دیواروں میں یہ بالکل سوزش ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اولاً تو بخار ہوتا نہیں، اگر ہو جائے تو اس کی مد کی رفتار ظاہر نہیں ہوتی، علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسرا ایسے علامت کے ساتھ جس میں ورم ہو جائے، خون زہریلا ہو جائے اور بخار اترنے کا نام نہ لے، تو اس میں بہت سی ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے نا استعمال ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایکونائٹ، پھر ایپس میلیفیکا، بیلاڈونا، کیمومیلا، کافیا، سیمیسیفیگا، کالوسنت، کوپروم میٹیلکم، جیلسیمم، ہائیوسیمس، اگنیشیا، ایپیکا، کالیکاربلیکسس، نکسومیکا، اوپیم، فاسفورس، پلسٹیلا، سپائجیلیا، وریٹرم ورائٹ اور زنکم۔ ان کے علاوہ ان دواؤں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کا ذکر میں نے رحم کی جلی میں بھی بتایا تھا۔
اور یہ تھی آج کی پرسود کے بخار کی علامتیں اور اس میں ہومیوپیتھک کا علاج۔ ایکونائٹ جب بہت موت کا خوف ہو اس وقت دینی چاہیے۔ ہیموسیمس غصہ میں نمود پریشانی اپنے رشتہ داروں کو نہ جانے دے، اور دوسری مسلسل بے حد زہریلا جسم ہو جائے، اور یہ مریض سمجھتا ہے کہ مجھے یہ زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ پرسود کے بخار کی علامتیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہے اس کا مریض کہ مجھے زہر دے رہے ہیں، جو دوائی دے رہے ہیں۔ کالی کارو بہت ہی غمگین جب ہو جاتی ہے اور وہ ایسے محسوس کر رہی ہے کہ وہ مر رہی ہے، اور وہ کہنا چاہتی کہ اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اور اپنا بتا بھی نہیں سکتی، تو اس وقت کالی کارو۔ پیٹرولیم بھی ہے، پلسٹیلا بھی ہے، سٹرامونیم بھی ہے جب بخار میں بہت چیخے چلائے اور عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جائے۔ سلفر بھی ہے، ویریٹرم البم بھی ہے۔ حتیٰ کہ یہ علامت کے مطابق ان دواؤں سے سارا علاج ہونا چاہیے۔ یہ تھا اس کا فونتی بخار کا چیپٹر، بہت لمبا ہے، تو اس سے کی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی سب سے مزچہ کی احتیاط کرنی چاہیے، صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اس کو اس کی ہوا کا، خصوصاً ماحول کا، موسم کا بہت خیال رکھنا چاہیے اس کو، کہ اس کو ایسی قسم کی بخار کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنے کافی۔ اللہ حافظ۔